अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता दिनों प्रोफेसर डॉक्टर एहसन इकबाल साहब जो थे वो मोटरवे के ऊपर एक जो रेस्ट एरिया है उसमें चूँकि मुख्तलिफ ब्रांड्स के रेस्टोरेंट्स बन गए हुए हैं, वहाँ पे प्रोफेसर साहब जो थे वो रुके और वो लाइन में लग के और वो बर्गर ख़रीद रहे थे। अब पहली तो बात ये है कि अगर कोई पीटीआई का जो है वो लीडर नुमा मखलूक अगर वो ऐसी कोई हरकत कर रही होती तो मतलब वो लाइन में लग के तो वो इस तरह की जगह के ऊपर खड़े होते तो उन्होंने आए हाय 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 क्या उसके कसीदे पढ़ने थे। लेकिन प्रोफेसर साहब जो हैं उनको ये ज़रा उल्टी पड़ गई। वहाँ पे मुबैना तौर पे कहा जाता है कि लम्ज़ के कोई प्रोफेसर साहब थे। ज़ाहिर है ये मिसगाइडेड भी हो सकता है जो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, क्योंकि कम से कम वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। और उन ख़वातीन जो थीं और उन्होंने आके तो उनके ख़िलाफ़ नारे शारे लगाए और उन्हें चोर चोर कहा। और प्रोफेसर साहब जो हैं वो शायद गुज़िश्ता स्लॉट के अंदर जिनको जेलों में घसीटा गया वाहिद आदमी थे जिनके ऊपर मालियाती करप्शन का इल्ज़ाम नहीं था और अभी तक नहीं है। ठीक है, आहो मुझे याद है 96 के अंदर मैं बिजनेस रिकॉर्डर में काम करता था और प्रोफेसर साहब के जो स्टाफ था वो उन्होंने मुझे कहा कि जनाब आप ना प्रोफेसर साहब का इंटरव्यू करें, आप इस्लामाबाद आ जाएं। मैं क्या जी कि अच्छा मैं जो आवांगा कर लांगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप फौरी तौर पे बाय एयर टिकट लें और आप अगले 3 घंटे में इस्लामाबाद होने चाहिए। मैं क्या जी टिकट दे दो, तुम टिकट ले लो, तुम रिफंड कर देंगे। 1996 तो लैके अब 2022 आ गया जी, वो टिकट मैंने रिफंड नहीं हुई, मैं अपने पल्लों टिकट भर के गया जी। तो कहने का मतलब है कि प्रोफेसर ऐसे तो आदमी हैं, साथ उनके कोई बॉडीगार्ड नहीं होता और ड्राइवर ही होता है, ठीक है ना, वो कोई स्कॉट लेके चलते हैं। एनी हाउ ये जो रवैया नजर आया, अगर मुबैना तौर पे सोशल मीडिया पे जो कुछ कहा जा रहा है कि दुरुस्त है कि वो साहब लम्स के अंदर पढ़ाते हैं और उनकी एक फैमिली है और उस फैमिली के अंदर जो है तमाम लोगों को पता है कि पीटीआई के अलावा सारे चोर हैं, तो ये क्यों हुआ? तो ये इसलिए हुआ कि 2010-11 के अंदर जब हमने डॉन अखबार छोड़ा तो उस वक्त डॉन टीवी छोड़ा तो उस वक्त प्रोफेसर मुगीसुद्दीन शेख साहब हमें घसीटते हुए एकेडेमिया में ले गए। मैंने उन्हें कहा कि सर मैं एकेडेमिया के अंदर नहीं हूँ, वैसे बस बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं, शुगल है, दिल करता है पढ़ाने का तो मैं आ जाता हूँ, लेकिन मैं एकेडेमिया का बंदा नहीं हूँ। लेकिन प्रोफेसर साहब जो थे उस्ताद थे, गिरबान से पकड़ के ले गए जनाब। तो उस वक्त वहां पे जाके जिन चीजों का इंकशाफ हुआ उसमें से एक ये भी था कि वहां पे हर डिपार्टमेंट के अंदर, मतलब शुरू में तो बंदे को समझ नहीं आती है वो की है, हर डिपार्टमेंट के अंदर एक एक फोकल पर्सन मुकर्रर था अनडिक्लेयर्ड। वो फोकल पर्सन जो था वो किसी नादीदा कुव्वतों से, गैबी कुव्वतों से हदायत भी लिया करता था। उस फोकल पर्सन का काम ये होता था कि वो किसी भी मौके के ऊपर जो है इस बात को इंश्योर करे कि पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगा है कि नहीं, उसका पोस्टर लगा है कि नहीं, शोहदा की तस्वीरें डिस्प्ले हुई हैं कि नहीं। ठीक है, मतलब डिपार्टमेंट जो होता है वो केमिकल साइंसेस का है, लेकिन वहां पे जनाब शोहदा पाक फौज के जो निशाने हैदर वाले हैं शोहदा, उनकी तस्वीर लग यार असी भी कहने हैं कि लगनी चाहिए, लेकिन केमिकल डिपार्टमेंट की लेबॉर्टरी में क्यों लगनी चाहिए? लेकिन वो बंदे इंश्योर करते थे। क्यों भला? वो जो थे वो एजेंट थे और बड़े फख्र से कहते थे कि हम कोई राह के एजेंट तो नहीं है ना। ठीक है, वो जो एजेंट थे वो इसके बदले क्या हासिल करते थे? इसके बदले वो ये हासिल करते थे कि उनकी प्रमोशनों की लाइन सीधी हो जाए, उनकी इंक्रीमेंटें लग जाए। अगर निजी यूनिवर्सिटी के अंदर, बाय द वे मैंने एक वक्त सरकारी और निजी यूनिवर्सिटी में दोनों जगह पे पढ़ाया और दोनों जगह पे ऑब्जर्व किया कि अगर वो जो हैं वो अल्लाह आपका भला करे, अगर निजी यूनिवर्सिटी का मालिक जो है वो थोड़ी सी टेढ़फेस करे तो उसको एक भारी आवाज से फोन आ जाए, जिस तरह के अबसार आलम साहब के स्टाफ को जब वो पैमरा चेयरमैन थे तो आया करते थे कि आपने ये चैनल फलां जगह पे लगाना है वरना फिर आपको पता है एक्सीडेंट हो जाता, लत बांह टूट जाया करती। तो इस तरह के फिर मालकान को फोन आ जाया करते थे। तो यहाँ पे तो मालकान दरवाजे पे खड़े होकर खलो के देख रहे होते हैं मियाँ अमर की तरह, क्योंकि हवालदार ही सही फोन तो करे रहे यार,
ٹھیک ہے، تو میرا مطلب ہے، اور پھر اس کے احکامات کو بعین ہی بجا لاتے. تو پرائیویٹ مالکان جو تھے وہ تو بیچارے دروازے پہ کھڑے ہوتے، بلکہ جا کے پوچھ رہے ہوتے سن ٹینڈیو کے دفتر سے کہ پہلے حکم لاؤ. تو وہ پھر ایسے سرکاری یونیورسٹیوں کا بیڑا غرق تو ہوگا. خیر، سرکاری یونیورسٹیوں کے اندر یہ لوگ جو تھے اپنی ڈائریکشن سیدھی کرتے تھے. اچھا، ان کا کام کیا تھا؟ پتہ چلا کہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر سے ویکینڈ کے اوپر بسیں بھر کے جاتی ہیں ایک جگہ پہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے لیے. میں نے کہا لیکن یار، میں نے ایک کولیگ سے پوچھا، میں نے فیکلٹی کے تھے، میں نے کہا لیکن یہ تو سرکاری ہے نا، تو کوئی نہ کوئی تو بک کرواتا ہوگا، تو کون بک کرواتا ہے؟ اور ویسے بھی یہاں پہ اسلامی جمعیت طلبہ ہوتی ہے، تو مطلب اگر آپ کہتے ہیں ان کا ہولڈ ہے، ٹیرر ہے، تو یہ کیسے کر رہے ہیں؟ کہتے انہوں نے مسکرا کے آنکھ ماری، انہوں نے کہا کہ جو کام یہ کروانا چاہتے ہیں وہ اسلامی جمعیت طلبہ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ گالیاں نکلوانا چاہتے ہیں، یہ لوگوں کے گھروں پہ حملے کروانا چاہتے ہیں، جمعیت والے یہ کام کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو پھر انہوں نے جمعیت کے اندر سپلٹ ڈالی ہے. یہ جو آپ کو فرق حبیب اینڈ کمپنی، یہ جمعیت میں ہی تھے نا جی، یہ لاہور کا بھی ایک حافظ ہے. ٹھیک ہے، اچھا، یہ جو ہیں ان کو توڑ کے وہ لے گئے ہیں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں، اور وہاں پہ ان کو بکواسیات کی، واہیات کی، گالم گلوچ کی، زناکاری کی، منشیات فروشی کی، ان سب کی تربیت دی جا رہی. میں نے ایسے کر کے دیکھا، وہ ہمارا کامریڈ، میرا مطلب دوست ہے، ترقی پسند، اینٹی جمعیت قسم کا ایلیمنٹ. تو میں نے کہا یار یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا بالکل یہی، یہ وہاں پہ وہ تربیت لینے جاتے ہیں. اور آپ دیکھیے گا یہ اگلی نسل کے ساتھ ہوگا کیا. یہ اس بندے نے مجھے، میرا مطلب ہے کہ آج سے 10 سال پہلے کہا، اب دیکھیے گا یہ کیسی نسل تیار کر رہے ہیں اس وقت، وہاں پہ لے کے جاتے ہیں. یہ سرکار پنجاب یونیورسٹی کا میں آپ کو حال بتا رہا ہوں. پھر اسلامی جمعیت طلبہ کی پھینٹ کے لیے نا بلوچستان سے جو تھے وہ بچے گھیر کے لائے گئے. اچھا دیکھیں، جو میں نے ایک فکرہ کہا نا، سر دونوں طرف سے کھیل رہے ہوتے. مطلب وہاں پہ دیکھا کہ کوئی ایلیمنٹ قابو نہیں آ رہا ہے، ان کو کہا کہ پنجاب یونیورسٹی میں اپلائی کرو، وہاں پہ تمہارا داخلہ ہو جائے گا. پنجاب یونیورسٹی میں لائے، یہاں پہ جناب ان کو جمعیت کے اوپر چھوڑ دیا. انہوں نے جمعیت کو چنگا پھینٹا پنجاب یونیورسٹی کے اندر، اور ہمارے ترقی پسند دوستوں نے باہر بیٹھ کے تاڑیاں بجائیں. اور جب پھینٹ لیا، جمعیت کو مارجنلائز کر لیا، تو اس کے بعد ان بچوں کی لاشیں ملنا شروع ہو گئیں جن کو بلوچستان سے گھیر کے لایا گیا تھا. تو یہ سر دونوں طرف سے کھیل رہے ہوتے. اس لیے خدا کا خوف کریں، کسی بھی وقتی اس کے باعث نہ کیا کریں. اب دیکھیے نا، یہ میں اس پہ میں الگ سے ایک ولاگ کرنا چاہتا ہوں، لیکن دل بڑا کار ہے. دیکھیے وہ جو تھے نا، وہ جھوٹے جرنیل صاحب، وہ جنہوں نے منشیات ڈالی تھی، اب تو ثابت ہو گیا نا کہ جھوٹ تھا. ٹھیک ہے، تو یہ خاکسار نے یہ کام کچھ سال پہلے کر دیا تھا. ٹھیک ہے کہ مطلب کہ چلو اس طرح کے تو گلی کے کتے کئی مل جاتے ہیں، یہ شہریاد افریدی جیسے بھونکتے پھرتے ہیں یہاں پہ. آپ گلی سے باہر منہ نکالیں تو، اور نہیں تو وہ جو جس نے کمر پہ لادا ہوتا ہے نا کہ یہ جناب چیزیں جاپانی ہیں، وہ اس طرح کی شکل ہوتی ہے شہریار افریدی جیسی. تو وہ جو بھی جھوٹ بولتے ہیں وہ شہریار افریدی بھی بچا. آپ کا چلیں، آپ کا تو کام چھوڑیں، آپ ملک ہیں، فلانے ہیں، ڈمکانے، یار اس وردی کی عزت کر لو. اور جناب نے پریس کانفرنس کو اٹکا دی، اور جھوٹی یہ بات ہم نے اس وقت کہی. آپ اندازہ نہیں کر سکتے، ادارہ پورا دم پہ کھڑا ہو گیا، اور ہمیں ایسی جگہوں سے دھمکیاں دلوائی گئی. اسی فوراً تھلے ڈاؤن کر لیں، نہیں پایا ساڈا کوئی ارادہ نہیں ہے آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کی لڑائی لڑنے کا سر. یہ ٹھیک ہے، تو اب دل کرتا ہے کہ اس کو ذرا ان ہائڈ کر دیا جائے، کیونکہ لوڈ تو وہ ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ آپ کا بھلا کرے. الحمدللہ ہم تو اپنی جان بچا کے سائڈ پہ ہو گئے. تے ملک صاحب ایسا ہون سنو ذرا، اپنے پالتوؤں کو سنو ذرا. ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے بچیا، مزہ آ رہا سر. اے ذرا اپنے پالتوؤں کو سنو جناب دے بارے کی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تے انہاں نوں بھی چپ کراؤ نا. ہن سانوں تے تسی، میرا مطلب ہے کہ دے کے چپ کرا لیا سی نا، ہٹا دیتی سی. انہاں کولوں بھی تے بکواس بند کراؤ نا سر جی. ٹھیک ہے نا، ہوں کوئی تکلیف نہیں ہوئے گی ملک صاحب کو اور سیکٹر کمانڈر کو. انہوں بھی چپ کراؤ نا سر جی. یہ پابندیاں صرف ساڈے تے ہی نے. ٹھیک ہے، آہو وہ سیکٹر کمانڈر صاحب کا نام لے کے روزانہ گالاں کاٹ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ادارے کے وقار کا اور مرال کا، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. وہ سارا وقار اور مرال جو ہے وہ رضوان رضی دادا کے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہائے 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 ہائے، بلڈ پریشر کی گولی کھا لا.
کھانی چاہیے اس ولاگ تو بعد میں کھانا ہوں. تو خیر یہ ایک پورا سین کھڑا کیا گیا, ایک انفراسٹرکچر کھڑا کیا گیا. یہ ہے 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ. یہ میں نے آپ کو صرف پنجاب یونیورسٹی کا واقعہ بتایا, نجی یونیورسٹی کا واقعہ بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کس طرح ایک دم آپ کو پتا چلنا کہ جناب آپ صبح پہنچے ہیں تو آج وزٹ آ رہا ہے, وزٹ, اچھا جی, اور بچوں نے نکل کے تو وہ گاڑی میں جانا ہوتا تھا اور باہر جناب تحریک انصاف کی بس کھڑی ہوتی تھی. اس انصاف کے اندر جا کے انہوں نے پٹے پہننے ہوتے تھے اور پھر وہ کرتے باہر نکل آنا ہوتا تھا. یہ پورے مطلب کہ کم از کم 10 سال لیے ہیں انہوں نے یہ نسل تیار کرنے میں. پھر ان کو ایک نظریاتی محفلوں میں لے جایا جاتا تھا, بیسیکلی تو لوزن اپ کے لیے لے کے جایا جاتا تھا بچوں اور بچیوں کو, کیونکہ یونیورسٹیوں کے اندر تو اتنی واحیاتی کی اجازت نہیں دی جا سکتی تھی نا. تو یہ جو آپ کو سرے عام بارش کے اندر بھیگتی ہوئی عام گھروں کی بچیاں ناچتی ہوئی ملی, یہ ان تربیتوں کا نتیجہ ہے جو لجایا جایا کرتا تھا. میں صرف آپ کو پس منظر بتانا چاہ رہا ہوں, آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا. ہاں, یہ ان تربیت گاہوں کے اندر جو لے کے جایا کرتا تھا, اور اس کے اندر نجی اداروں کے بھی اور سرکاری اداروں کے بھی لوگ طلبہ شامل ہوتے تھے. تو پھر آپ نے دیکھا پھر اخلاقیات کا نتیجہ یہی نکلنا تھا. وہ نسل نے ظاہر ہے وہاں سے گریجویٹ ہو کے باہر بھی نکلنا تھا, آگے بھی جانا تھا. تو وہ پھر یہ نتیجہ نکلا سر, کیونکہ جن لوگوں نے, جو لوگ ایکڈیمیکلی نہیں کر سکتے تھے مقابلہ اپنے رائیول سے ایکڈیمیا کے اندر, انسٹیٹیوشن کے اندر, انہوں نے صاحب کو فون کر کے بتایا اپنے مخالف کے بارے میں کہ اس کا تعلق القاعدہ سے. آپ کو کسی زمانے کے اندر یونیورسٹیوں کے بہت سارے اساتذہ ملیں گے, میڈیکل کالجز کے اندر بہت سارے پڑھانے والے اساتذہ ملیں گے جن کو اب بارے میں ہمارے اداروں پہ وہی نازل ہو گئی کہ ان کا تعلق القاعدہ سے ہے اور ان کو اٹھایا جانے لگا. ایسی کم از کم 3 فیملیز کے میں بہت قریب تھا, ٹھیک ہو گیا, اور ایکڈیمیکلی اتنے ساؤنڈ کہ مطلب کہ 36 سال کی عمر کے اندر پوسٹ ڈاکٹریٹ کر چکے ہوئے تھے. اب انہوں نے 24 سال ادارے کو سرو کرنا تھا آگے پوسٹ ڈاکٹریٹ کے بعد, ٹھیک ہے, مطلب 40 سال کی عمر کے اندر پی ایچ ڈی کر چکے ہوئے تھے اور دنیا کے نامور اداروں سے, عالمی طور پہ ریکگنائزڈ اداروں سے, MIT فلانا ٹمکانا, اور ان کو اٹھوا دیا گیا یہ کہہ کے کہ ان کا تعلق القاعدہ سے. اور پھر ان کی وہ جو تھی وہ ایبسنٹ لگ گئی, ان کا وہ ظاہر وہ غائب ہو گئے, ان کا پتہ ہی نہیں چل رہا, ان کی تنخواہیں رک گئیں, ان کی فیملیاں رول گئیں. اور جب وہ 2 2.5 3 سال کے بعد ان میں سے کئی مار دیے گئے, بہت کم لیکن زیادہ تر واپس آ گئے, اور واپس آئے تو وہ منہ کھولنے کے روادار نہیں تھے. مطلب کہ ہم نے تو خیر ان کی واپسی کے لیے چونکہ بہت کچھ برداشت کیا تھا تو ہم سے تو وہ باتیں شیئر ہوئیں, لیکن انہوں نے وہ باتیں کسی سے شیئر نہیں کیں. اور ان میں سے کچھ صاحب جو تھے ڈاکٹر صاحبان خاص طور پہ, وہ تو پاکستان چھوڑ کے باہر چلے گئے. اور یہ جو تھے جو پروفیسر یہاں پہ رہے بھی, وہ بڑے ہی لو کے اندر چلے گئے. مطلب IT کے اندر پروفیسر, ان کے اندر اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اب IT والے نے القاعدہ کو انسپائریشن دینی تھی, یار یہ کمال ہو گیا بھائی. اس بندے کے ہر سال جو وہ بیج نکالتا تھا اس کے ڈپارٹمنٹ سے, اس میں سے مطلب کہ ہر سال 15 سے 20 IT کے ادارے وجود میں آتے تھے. وہ بچے انٹرپرینیور سکل لے کے باہر نکلتے تھے. اور اس کے بعد پھر بیڑے غرق ہو گئے. وہ جو نیچے بیٹھے ہوئے تھے وہ پروموٹ ہو کے اوپر تو آ گئے, لیکن انہوں نے آ کے ان اداروں کی تباہی پھیر دی. اب ان اداروں کی طرف بچوں کو بھیجتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ یار چھوڑے. تو یہ وہ تباہی ہے جو ایکڈیمیا کے اندر پھیری گئی, اور یہ وہ تباہی اور بربادی ہے, اور یہ وہ پروجیکٹ تھا کہ اس کے بعد فار آل ایجز ٹو کم جو ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس نے حکمران رہنا ہے. فار آل ایجز ٹو کم جو ہے وہ نمبر 1 ادارے نے اس ملک کے اوپر حکمرانی کرنی ہے. پروجیکٹ عمران خان جو تھا وہ اس وجہ سے لانچ کیا گیا. یہ 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ جو تھی وہ اس وجہ سے لانچ کی گئی. تو سر میس میں بیٹھ کے ڈسکشن کر کے کلوزڈ مائنڈڈ لوگ جو ہیں وہ یونیورسل پالیسی نہیں بنا سکتے, ٹھیک ہے.
جی 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 اس کے لیے آپ کو ایکڈیمیا، نیا ٹیلنٹ، نئے آئیڈیاز، دنیا کی کمپیریٹو انالیسس جو ہیں، وہ آپ کا جو چنیدہ تھا نا عمران خان، وہ جو ہے وہ بتاؤں آپ کو میں کیا پڑھا کرتا تھا، اور اس نے اپنا جو اصل میں کور گروپ بنایا تھا وہ کیا سٹڈی کیا کرتا تھا دنیا کے اندر جہاں جہاں پہ بھی انارکی پھیلی ہے، وہ ان کو کیس سٹڈی کر کے تو پوچھا کرتا تھا کہ اینڈ ریزلٹ بتاؤ انارکی پاکستان سوسائٹی میں کیسے پھیلائی جا سکتی ہے۔ اور ماشاءاللہ نمبر 1 کو یہ تو پتا ہے کہ چوتھے فلور پہ کیا ہو رہا ہے، اس کور گروپ کا شاید نہ پتا ہو کہ وہ انارکسٹ ہے، اس نے انارکی کی سٹڈی کے لیے اسپیشل گروپ بنایا ہوا تھا۔ کہیں گے تو آپ کا دوست ہی ہے ممتاز بھٹی، اس سے نام پوچھ لیں اس کور گروپ کے لوگوں کے کہ وہ وہاں پہ کیا کیا سٹڈی کروائی جاتی تھی کہ اگر ہمیں ہٹانے کی کوشش کی گئی تو ہم نے اس سوسائٹی کے اندر انارکی کیسے پھیلانی ہے۔ یہ اس نے 2019 کے اندر سٹڈی شروع کروا دی تھی، کرونا کے اندر یہ سٹڈی پیک پہ تھی، آپ کو یہ نہیں پتا چلا ہے؟ تو دکھی ہوں میں بہت زیادہ پروفیسر صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہ رکے گا بھلا کیسے؟ ایک حکیم ہے میرے پاس، اس کا نام ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر، وہ میریٹ میں بیٹھتا ہے جی، اس نے وہاں پہ دوائی دی تھی ایک یوتھیے کو، اس کے بعد پوری یوتھیا نسل جو ہے اس کے اندر سے جو میل حضرات ہیں، فیمیل کی دوائی الگ ہوتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اب فیمیل کو دوائی دینے کا بھی وقت ہو گیا۔ حکیم میں نہیں لا بریا، وہ کیڑی حکیم نہیں ہونی ہے جنہیں یہ دوائی دینی ہے، تو اس تو بعد پھر ایتھے بھی سکون ہو جائے گا۔ ٹھیک، اب بس اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔